घोड़े शाह का टट्टू, मजजूबों का नज़ल बट्टू। मेरी बड़ी बहन के ससुर एक मुद्दत से फालिज के मर्ज में मुब्तला थे। हर इलाज, हरबा आजमाया, मगर किसी तौर इन्हें अफाका न हुआ, बल्कि रोज बरोज मर्ज में इजाफा ही होता गया। गर्जमंद दीवाना होता है। जहां भी किसी ने उम्मीद दिलाई, बिला सोचे समझे मुंह उठाए उधर चल दिए। बाबर अहमद साई से भी इसी जमन में मेरी मुलाकात हुई। किसी ने बताया कि आप मरीज को लेकर उनके पास जाएं, फिर कुदरत का तमाशा देखें। मेरी हमशीरा ने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कहा कि बाबा जी से मिलने में क्या हर्ज है, शायद इनके लिए शिफा बाबा साहब के हाथ में ही हो। खैर, दूसरे रोज जुमेरात के दिन हम मरीज को तांगे में लिटाकर उनके पास पहुंच गए। गली के नुक्कड़ पे छोटी सी दुकान के अंदर वो गरम कड़ाही धरे नन्ही नन्ही जलेबियां या अमृतियां तैयार कर रहे थे। 8-10 मर्द और जन बच्चे बाहर बेंच पे बैठे हुए थे। बारी बारी आगे बढ़कर वो अपना हाल कहते। बाबा जी बड़ी मीठी मुस्कुराहट और तसल्ली से उनकी बात सुनते, फिर कपड़े की रुमाली में बड़े हिसाबो किताब से बेसन मैदे का मलीदा डालते और तरतराते हुए घी में वो रुमाली को हाथ की मुट्ठी में दबाकर खुदा जाने क्या लिखते कि झट अमृति किसी खूबसूरत से लिखे हुए तावीज की सूरत उभर आती। यूं समझो कि जैसे कोई जिम्मेदार बड़ा अफसर फाइलों पे बड़ी मुशाकी से दस्तखत करता चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही वो मरीज के मर्ज के लिए अमृति तैयार करते। 2-4 पैसे अगर कोई वहां अज खुद डाल गया तो इनकार न करते, लेकिन किसी से कुछ तलब करने का वहां कोई चलन न था। हमारी बारी भी आई। मरीज तो हिल नहीं सकता था। बाबा जी कमाल मोहब्बत से उठ के मरीज के पास तांगे तक आए, अस्सलामु अलैकुम कहा और धीमी से मुस्कुराहट से मरीज से हाल अहवाल पूछा। मरीज को न बोलने का यारा था, न आह भरने की सकत। हसरत और आंसू भरी फालिज के असर से फैली हुई मुर्दा सी आंखों से अपने फकीर से मसीहा को तक रहा था। बाबा जी ने सर से पांव तक इसके बेहिस्सो सकत जिस्म पे हाथ फेरा, वापस दुकान पे आए और एक मखसूस सी जलेबी तैयार की, जैसे खालिस कुंदन का बड़ा सा लॉकेट हो और दरमियान में हुआ शाफी लिखा हुआ था। पान जैसे पत्ते पे वो जलेबी रख कर मेरे बहनोई से बोले कि आप यहाँ से सीधे घोड़े शाह चले जाएं। वहां बाहर या कब्रिस्तान में कहीं घोड़े शाह के टट्टू बैठे होंगे, बस ये जलेबी उन्हें दे दें। अगर वो जलेबी लेकर खा जाएं और मरीज को ना दें तो कल फिर यहाँ मेरे पास आइएगा, और अगर वो मरीज को खिला दें तो फिर यहाँ मेरे पास आने की तकलीफ ना करें, बल्कि पूरी तरह सेहत याब होने तक घोड़े शाह के टट्टू के पास ही जाया करें। हम चलने लगे तो मजीद मजीद फरमाया कि अगर घोड़े शाह के टट्टू तलाश करने के बावजूद वहां ना मिले तो वहां किसी से भी पूछ लें कि घोड़े शाह के टट्टू कहाँ मिलेंगे। वो कभी कभी रेलवे शटिंग यार्ड, रेलवे गुदामों या पुल की जानिब भी निकल जाते हैं, और ये भी ख्याल रहे कि ये जलेबी घोड़े शाह के टट्टू के अलावा और किसी को नहीं देनी, लेकिन जिसे वो दें वो खा सकता है। लीजिए साहब। अब हम जलेबी सब्ज पत्ते पे धरे मरीज को थामे हजरत घोड़े शाह के टट्टू की तलाश में निकल खड़े हुए। जरा दूर दरबार पे पहुंचे। जुमेरात की वजह से जायरीन का अजदहाम खव्वे से खव्वा चल रहा था। दरबार के बाहर सड़क किनारे मिट्टी के घोड़े बेचने वाला दुकानदार, देहाती खाना बदोश औरतें, बच्चे, जिससे देखो मिट्टी के घुघु घोड़े फरोख्त कर रहा है। अब समझ में आया कि ये साहिब मजार को लोग घोड़े शाह क्यों कहते हैं। अब थोड़ी सी घोड़े शाह के टट्टू की बात भी समझ आ रही थी। जाहिर है कि घोड़े शाह के आगे या पीछे उनका टट्टू ही होगा, या घोड़े शाह प्यार से इससे अपना टट्टू कहते होंगे, जैसे उस्ताद बुजुर्ग प्यार से किसी बच्चे या शागिर्द को कह देते हैं, ओए खोतिया, जबकि वो बेचारा इंसान का बच्चा होता है। लेकिन प्यार, व्यापार और दुलार में सब कुछ रवा होता है। दरबार शरीफ के करीब ही एक गली में हमने अपने घोड़े तांगे को खड़ा किया। हमशीरा और बहनोई साहब मरीज के पास ठहर गए और मैं अकेला घोड़े शाह के टट्टू की तलाश में दरबार की जानिब बढ़ आया। दरबार के बाहर एक माकूल सा मलंग दिखाई पड़ा। मैंने बड़े अदब से घोड़े शाह के टट्टू के बारे में दरियाफ्त किया तो वो मुझे ऐसी नजरों से घूरने लगा जैसे मैंने उसकी बीवी के मुतालिक पूछ लिया हो कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। एक आध मिनट जब उसने जवाब न दिया, बल्कि मुसलसल खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरता ही रहा, तो मैंने वहां से खिसकने में ही अपनी आफियत समझी। जरा परे एक और बुजुर्ग दिखाई पड़े। अब मैं जरा मोहतात था कि कहीं पूछने में कोई गुस्ताखी सरजद न हो गई हो।
السلام علیکم حضور، یہاں کوئی بزرگ حضرت گھوڑے شاہ کے ٹٹو کبوتر جیسے سرخ بوٹی آنکھوں سے ان بزرگوں نے مجھے جو دیکھا تو میری جیسے جان نکل گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب ضرور دیا جس کی کوئی نوکیلی سی کرچی میری سماعت سے ٹکرائی ضرور تھی، مگر میں جب تک ان کی دسترس سے باہر نکل چکا تھا۔ الہی، اب کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ بار بار میرا دھیان سبز پتے پہ پڑی ہوئی امرتی کی جانب نکل جاتا، جو تانگے کی اگلی سیٹ پہ رومال سے ڈھانپ کر رکھی ہوئی تھی، جسے گھوڑے شاہ کے ٹٹو کے روبرو پیش کرنا ضروری تھا۔ سالم تانگے کا کرایہ بھی سر پہ لمحہ لمحہ بھیگتے بوجھ کی مانند بھاری ہو رہا تھا۔ خیر، میں اسی شش و پنج میں آگے بڑھا۔ اب یہاں سے قبرستان شروع ہو گیا تھا۔ عملتاس کے ایک بھاری سے جھاڑ کے نیچے ڈھولیے اور چھنکنوں والے دھمال کا سما باندھے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا مجمع لگا ہوا تھا۔ ڈھول کی تھاپ اور دھمال کی تال جب ہم دونوں ہم آہنگ ہو جائیں تو پھر حال وجود میں آتا ہے، اور جو صاحب حال کا جوڑ جوڑ توڑ دیتا ہے، لیکن وجود کو وجدان کے ساتھ جوڑ بھی دیتا ہے۔ یہاں صاحب حال صرف ایک تھا، مگر یہ کیسا حال تھا کہ نہ جھٹکے، نہ سر کا پٹکنا، گردن کے بل نہ کمر کے لٹکے، پگ جھنجھرو چھنا کے نہ نرت کے توڑے، بلکہ صرف دائیں ہاتھ انگلیوں پہ ڈھول کی تھاپ کا انگل سم قائم تھا۔ کمر اور گھٹنوں کے درمیان ایک میلی چکٹ سی اڑسی ہوئی چادر، گرمیوں میں ابلے ہوئے خمیرے آٹے کی طرح اپنی حد حدود سے کہیں آگے نکلا ہوا پیٹ، اور اوپر ابھری بھری بھری لٹکی ہوئی چھاتیاں، ٹانگیں، بازو، ہاتھ بے ڈول اور بے ڈھنگے، لٹکے ہوئے موٹے موٹے ہونٹ، مندھی مندھی سی آنکھیں، چھوٹی سی پیشانی، چمکدار چپڑے ہوئے بال۔ ذرا ہٹ کر اگر قدرے آنکھیں میچ کر دیکھا جائے تو یوں لگے جیسے کسی ولندیزی سنگ تراش نے سنگ خار کے کسی بہت بڑے ٹکڑے سے ایک نامکمل، بے ہنگم، بے توازن سا مجسمہ گھڑ کر میدان میں گاڑ دیا ہو۔ دائرے کی صورت میں کھڑے ہوئے لوگ بھی جیسے صرف اسی رانچے کا رانچہ راضی کرنے کے لیے ہی موجود ہوں۔ ہر نگاہ اس پہ جمی ہوئی تھی۔ ڈھولیوں کو نذرانے، ویلنے اور بڑھاوا دینے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ ڈھولیا دھیان ہوتا ہے اور ڈھول سراپا گیان۔ جتنے دھیان سے گیان پٹے گا اتنا ہی گہرا گھاؤ لگائے گا۔ اللہ جانے سوئی کہاں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ لوگ جیسے کسی خاص کیفیت یا کسی انوکھے رنگ سنگ کے منتظر ہوں۔ آہنگ کا ترنگ تلوار کی کاٹ بنا ہوا تھا، مگر کیا کیجیے کہ رنگ تیرے سنگ والی گرہ نہیں کھل رہی تھی۔ تماشائی ہاتھ کے اشاروں اور واہ واہ سے ڈھولیوں کی لے کو بھڑکتی لوگوں سے تبدیل کرنے کی جستجو کر رہے تھے۔ ڈھول کے پڑے اور گھماسیاں، ڈھولیوں کے بازوؤں کی مچھلیاں اور ہاتھوں کے پرکار انگلیوں کی پوریں جیسے دم پخت ہو کر دھواں چھوڑنے لگی تھیں۔ پسینے کے نگینوں کی آبشاریں چھوٹی ہوئی تھیں کہ یہاں کا پورا عالم ہی اس اکیلے بالم کو آمادہ برسر آشفتہ کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ میں بھی اس تماشا گہے ضرب و زد کا ایک حصہ بن کر کھڑا ہو گیا۔ شاید سمے کی کوئی گرہ کھلی تھی یا آہنگ کی کوئی تنی تانت تڑک سے ٹوٹی تھی۔ حلقے کے بیچ برگد کے مانند گڑے مجذوب کے حلق کے غار سے ہو کی ایک ابابیل سی دل خراش چیخ کے ساتھ پھڑ پھڑاتی ہوئی نکلی۔ آسمان کی جانب کھلا ہوا منہ دوسرے ہی لمحے نیچے جھکا، تھوڑی ننگے سینے لگ گئی۔ آہو نکل جائے تو سیتان، آرزو نکل جائے تو دل، اور آہ نکل جائے تو سینہ بڑے سبک ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر تک یہ آہنگ و حال کا مدار چلتا رہا۔ انت آیا، بھیڑ بھاڑ چھٹی تو چند محدود سے بظاہر بودے سے 5-10 باقی بچے مجذوب وہیں پہ نیم دراز سے پڑ گئے۔ کچھ لوگ کیلے کے پتوں پہ جلیبیاں سجائے قریب آ گئے۔ یہی مجھے معلوم ہوا کہ میں تو گھوڑے شاہ کے ٹٹو کے حضور کھڑا ہوں۔ میں جھٹ واپس پلٹا، جلیبی اور مریض دونوں کو لا کر ٹٹو سائیں کے حضور پیش کر دیا۔ سائیں صاحب زمین پہ ڈھیر سے پڑے بڑے بلند آہنگ خراٹے توڑنے لگے تھے۔ اب انہیں جگائے کون؟ 2-4 جن میں بھی شامل تھا ٹانگے بازو دبا رہے تھے۔ دبانا بھی کیا، آٹا گوندھ رہے تھے۔ کولوں، بازوؤں، زانوں پہ گوشت ہی گوشت، جاپانی سومو پہلوانوں کی طرح نرم خمیرے گندھے آٹے کی مانند۔ لوگوں کے ہاتھوں میں تھامی جلیبیاں مکھیوں اور مٹی سے لتھڑ پتھڑ ہو کے رہ گئی تھیں۔ ہر نگاہ
ٹٹو سائیں کے منتظر کہ وہ کہیں جاگیں اور ان بیچاروں، بیماروں، لاچاروں کے بھاگ بھی جگائیں۔ خیر یہ سعادت بھی آ ہی گئی۔ ٹٹو سائی نے کسی معصوم بچے کے مانند موتیے کی ڈوڈی سی گول گول آنکھیں کھول دیں اور اٹھنے کا جتن کرنے لگے۔ زمین پہ کشش ثقل نہ بھی ہو، پھر بھی ان کو ان کے وزن کے حساب سے اٹھانے کے لیے کرین سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ 5-10 انسانوں کے بس کی بات تو تھی نہیں، اور وہ محض گوشت پوست یا 3-4 من کی صورت میں محض وزن ہی نہیں تھے، بلکہ وہ کچھ بھی تھے جو فہم و ادراک، گرفت و قابو، حل و عقد سے کہیں ماورا ہوتا ہے۔ انہیں تو شاید کہیں اور سے اٹھایا بٹھایا جاتا تھا۔ دوسرے جلیبی برداروں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھ کر پیش ہو گیا۔ جلیبیاں سامنے، بندے سامنے، مگر وہ تو کہیں اور آمنے سامنے تھے۔ اتفاق یا میری شامت کے پہلے میری جانب ہی رجوع فرمایا۔ جلیبی میرے ہاتھوں پہ اور مریض میرے دائیں جانب بندھے ہوئے مرغے کے مانند اینٹھا ہوا پڑا تھا۔ ٹٹو سائی نے کسی چیل کے مانند جھپٹ کر میرے ہاتھ سے جلیبی اچکی، مٹھی میں دبا کر مریض کے چہرے پہ نچوڑی۔ گاڑے گاڑے شیرے کی چند بوندیں مریض کے ہونٹوں، ناک، ماتھے پہ عقیق کے مانند چمکنے لگیں۔ کچلی ہوئی جلیبی کو زبان نکال کر چکھا، پھر منہ بناتے ہوئے ہاتھ مریض کے بدن پہ جھاڑ دیا۔ ہم واپس چلے آئے۔ گزری رات مریض نے کئی مہینوں کے بعد پہلی مرتبہ اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو ہلانے کی کامیاب کوشش کی، اور پھر آنے والے چند ہفتوں میں وہ اپنے پاؤں پہ چلنے لگا تھا۔ اپنے فقرے دوست کی اس ساری کہانی میں میری دلچسپی صرف بابا رحمت سائیں اور ان کی مفت امرتی تھی، دیسی گھی سے تیار کردہ گرما گرم خستہ امرتیاں جن پہ بڑی ہنر مندی سے اسماء حسنہ لکھے جاتے ہیں۔ بابا رحمت کا ٹٹو سائیں سے کیسا رشتہ؟ جلیبیاں یہ تیار کرتا ہے، شفا ٹٹو سائیں کے وسیلے سے ملتی ہے۔ دونوں بے غرض اور بغیر کچھ مانگے طلب کیے دکھی انسانیت کی خدمت میں مگن۔ کتے، میتھوں اتے۔ دوسرے دن میں اکیلا ہی بابا رحمت کی دکان کے سامنے ایک تھڑے پہ دھرا ہوا تھا، کیونکہ دکان ابھی بند تھی، اور ایک عجیب سا لمبوترے منہ والا کالے رنگ کا کتا باہر بیٹھا تھا۔ وہ لمبی سی زبان نکالے مجھے گھور رہا تھا، اور میں سہمی سہمی سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کتے کا وہاں بیٹھنا بھی کچھ عجیب سا لگا۔ حلوائیوں، قصائیوں، دودھ دہی کی دکانوں کے آس پاس کتے بلے منڈلاتے ہی رہتے ہیں۔ دکان بند ہو تو بھی بوباس کی وجہ سے تھڑے کے اوپر یا نیچے گھس کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے کتے بلے بڑے بازاری اور رذیل قسم کے ہوتے ہیں، ذرا سا آنکھ یا کنکری دکھانے سے چون چون کرتے، دم سمیٹے ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں۔ میرا کتوں کتوروں سے بڑا پرانا پیارا واسطہ رہا ہے۔ یار دوست بھی ایسے کہ ہر ایک 2-4 کتے کتورے سنبھالے ہوئے ہیں۔ پاکی پلیدی کا کوئی خیال، نہ عزت کا کوئی احساس۔ کتوں کے ساتھ جیسے ہم سب بھی کتے بنے ہوتے ہیں، جو خود کھا رہے ہیں، انہیں بھی کھلا رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، مالش ہو رہی ہے، گیند گلی سے انہیں ورزش کروا رہے ہیں، اگلی ٹانگیں پکڑ کر انہیں پچھلی ٹانگوں پہ چلنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، جمپ لگانا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اپنے مالک کو تلاش کرنا۔ کیا کچھ نہ ہوتا جو ہم نہ کرتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کتا ایک بہترین وفادار ساتھی بننے کی جملہ اہلیت رکھتا ہے۔ اسے دوست دشمن کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کی خداداد صلاحیتوں سے بہرہ مند کیا، جس سے عمومی طور پر دیگر مخلوق کو محروم رکھا۔ یہ وہ کچھ بھی دیکھ لیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے اندر کا معکوسی سسٹم اتنا حساس، ایسا درست اور معتبر ہے کہ آنے جانے والا ہر حادثہ، حشر تو زہر بلا اور آفت نہ صرف محسوس کر لیتا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جنات، بدروحیں، بھوت پریت، حشرات، نوری ناری مخلوق، سب کچھ اسے دکھائی دیتا ہے۔ اکثر اندھی راتوں کو یہ بھونکتے، لپکتے اور خواہ ادھر ادھر بھاگتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ خالی از علت نہیں ہوتا۔ یہ آسمان سے اترتی اور فرش سے ابلتی ہوئی بلاؤں، مصیبتوں اور شرشرار سے اپنی بستی، محلے، گلی، گھر اور اپنے مالک کو خبردار کر کے حفاظت کرتا ہے۔ بھونک بھونک کر ان بلیات کو بھگاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتے کا پتر پاگل ہو گیا ہے۔ قافلوں، کاروانوں کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، جانوروں مویشیوں کی گلہ بانی، کھیتوں، باڑوں، ذخیروں کی نگہبانی، اندھیری سنسان ٹھٹھرتی ہوئی یخ بستہ راتوں میں آپ کے اسباب و اموال
اور جان کی خبرداری، یعنی انسان کی بے بسی کے بعد اس کا بس ہوتا ہے۔ بس وہ مجھے گھورے جا رہا تھا اور میں اسے، جیسے پچھلے کسی جنم کی کوئی شناسائی جنم لے رہی ہو۔ وہ میرے لیے کوئی عام بازاری قسم کا کتا نہیں تھا، اور میں بھی شاید اس کے لیے کوئی معمولی سا لڑکا نہیں تھا جو اسکول سے بھاگ کر محض چھٹی تک کا وقت گزارنے کے لیے کسی تھڑے پھٹے پہ پریشان سا بیٹھا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا، ہاتھی، ریچھ اور بندر بالکل انسانوں کی مانند آنکھ ملا کر اپنی زبان میں آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اپنے نطق کا ڈیٹا ہم سے مختلف ہونے کی بنا پہ وہ اپنا پیغام یا مدعا ہم تک پہنچانے سے عاجز ہوتے ہیں، تب وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پہ کتا ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارا ذہن پڑھ لیتا ہے، ہمارے اچھے برے ارادے کو بھانپ لیتا ہے، اور پھر وہ آپ سے آپ کی نیت کے حساب سے پیش آتا ہے، یعنی وہ اگلے ذی نفس کے مطابق اپنے مخصوص حصوں اور صلاحیتوں سے کام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جو کام انسان اور کمپیوٹر نہیں کر سکتے وہ کتے کرتے ہیں۔ وہ مجھے گھورتے گھورتے شاید بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ چیری باچھوں کے سیاہی مائل سرخ کناروں سے لعاب کی موتی دھار لڑی لٹک رہی تھی، اور سفید نوکدار دانتوں کے درمیان سرخ قالین کیسی مانند لٹکی ہوئی زبان جو ہر چند منٹ بعد منہ کے اندر چلی جاتی اور پھر لعاب سے تر ہو کر واپس باہر لٹک آتی تھی۔ اب میں نے ذرا سے ٹٹولنا چاہا۔ آنکھیں تو ایک دوسرے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا پیغام چھوڑا کہ دوست، یہ سائیں جی کب آئیں گے؟ میں تو آج ان کے درشن کرنے اور تازہ تازہ خستہ امرتی چکھنے آیا تھا۔ یک بار کے اس کی زبان اندر چلی گئی۔ ہف ہف کرتا ہوا وہ اٹھا، بے چین سا کھڑا ہو کے چند ہمیں مجھے گھورا، سرسراتی ہوئی انگڑائی توڑی، اور پھر پھرتی سے دائیں جانب کی پتلی سی گلی میں اتر گیا۔ یعنی اس نے میرا پیغام وصول کر لیا تھا۔ صحیح ہے کہ درویشوں کے در کے کالے کتے بادشاہوں کے درباروں کے سفید ہاتھیوں سے لاکھ درجہ قیمتی اور عزت والے ہوتے ہیں۔ ایک چلا گیا، دوسرا میں سامنے تھڑے پہ بیٹھا تھا۔ انتظار بھی کیا چیز ہے، اس میں بڑی عجیب سی لذت اور بڑی غریب سی کوفت ہوتی ہے۔ کسی کی دید کا انتظار ہو، عید ہو یا کوئی نوید ہو، انتظار کی کیفیت بڑی شدید ہوتی ہے۔ میں یہاں انتظار کی جس کیفیت سے دوچار تھا وہ امرتی کی تھی یا کسی چکروتی کی، میں ابھی اس کیفیت کو سہج سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس بغلی پتلی گلی سے وہی نابغہ روزگار کالا شاہ کالا کتا زبان لٹکائے بگڈٹ بھاگا چلا آ رہا ہے۔ وہ آتے ہی اپنے پچھلے پیروں پہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور جیسے اپنی زبان میں مجھے بتانے لگا کہ بابا رحمت سائیں کو اطلاع کر دی ہے، بس وہ اب آیا ہی چاہتے ہیں۔ ابھی کتے سے کت کتاریاں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک ایک دو دو کر کے کچھ اور لوگ بھی آ جمع ہوئے۔ ان کی شکل حلیے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ بیچارے غرض مند دیوانے ہیں۔ کتا بھی جیسے ہر ایک آنے والے کو چیک کر رہا تھا، ایک ایک کو گھورتا، زبان اندر اور باہر، دوم کان مسلسل حرکت میں تھے۔ اسے پھر ایک دم جیسے دورہ پڑا، وہ دوبارہ سے اس پتلی گلی میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرا پرے کھسک کر بیٹھ گیا تھا۔ یہاں سے مجھے وہ پتلی گلی دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ میری چھوڑی ہوئی جگہ پہ دو تین مریض قسم کے بوڑھے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ چند اپاہج سے لمحے اور گزر گئے ہوں گے۔ میں مسلسل ادھر گلی کی آخری دکھائی دینے والے حصے تک نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اچانک مجھے اسی گلی میں کالے لمبے کرتے اور ٹخنوں سے اوپر تہبند میں تہ بتہ ایک دھان پان سے بزرگ دکھائی دیے، جو راستے کے پتھر روڑوں کو پاؤں سے ہٹاتے ہوئے راہ میں پڑے ہوئے اخباری ردی ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ سر پہ سیاہ رنگ کی بے ڈھنگی سی پگڑی جس کا لمبا سا پلو آگے سینے پہ جھول رہا تھا۔ یہ بابا رحمت سائیں ہی ہو سکتے ہیں، میں سوچ میں پڑ گیا، اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر جو بھی ہیں مگر ایک عام انسان نہیں ہے۔ میرے اندر جیسے کسی نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا۔ میں پاس ہی کھڑے ایک ریڑے کی اوٹ میں دبک گیا۔ شاید میں انہیں دیکھ کر ڈر سا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جاں فضا جھونکے کی مانند میرے سامنے سے گزر کر دکان کی جانب بڑھ گئے۔ ایک میٹھی سی نظر سے اپنے منتظر مریضوں یا مریدوں کی جانب دیکھتے ہوئے دکان کھولی اور اپنے معمول کے کاموں میں جٹ گئے۔ اسی دوران ایک 7-8 برس کا بچہ بھی دکان پہ آ گیا اور ان کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ اگلے آدھ گھنٹے میں وہ امرتیاں تیار کر رہے تھے۔ میں ریڑے کے پہیے کی آڑ سے ان کی ہر حرکت کا بنظر غور جائزہ لے رہا تھا۔
وہ چوبی چوکی پہ بیٹھے امرتیاں بناتے ہوئے مجھے یوں لگے جیسے وہ امرتیاں نہیں تقدیریں بنا رہے ہوں، جیسے وہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور ماورائی قسم کی مخلوق ہو اور ان کا واحد کام اللہ کی مخلوق کو آسانیاں دینا اور ان کی خدمت کرنا ہو۔ منتظر لوگ اب اپنی اپنی آمد کے حساب سے ایک قطار سی بنا کر پاس کے تھڑے پہ بیٹھ گئے تھے۔ بابا رحمت سائی نے امرتیوں کی بسم اللہ خلاف معمول ایک بڑی سی امرتی سے کی تھی۔ ان کے پتلے پتلے سرخ ہونٹوں پہ کوئی ورد بھی جاری تھا۔ موسم اور سامنے جلتے ہوئے چولہے کی تمازت سے ان کا چہرہ ایک شمع کی مانند روشن تھا۔ میں ذرا دور سامنے بیٹھا دید نظارہ کر رہا تھا، ان کے پاکیزہ چہرے کی تلاوت میں ایسا منہمک کہ گرد و پیش کا کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ پھر جیسے مجھے کوئی متوجہ کر رہا تھا، میں اپنے آپ میں واپس آیا تو سامنے ہی دکان والا چھوٹا لڑکا ہاتھ میں پتوں کے دونے پہ بڑی سی گرم گرم امرتی رکھے میرے سامنے کھڑا تھا۔ امرتی، باز بیمار کی روپ متی۔ السلام علیکم، بابا جی نے امرتی دی ہے، کھا لیں۔ امرتی، لڑکا اور بابا جی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے میں نے حیرانگی سے باری باری تینوں کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، لڑکا دونا میرے ہاتھ میں تھما کر واپس دکان پہ پہنچ چکا تھا۔ سڈول سے سنہری، شیرے سے بھری پڑی، اشتہا انگیز خوشبو سے لبریز دعوت طعام دیتی ہوئی امرتی میرے ہاتھ پہ پڑی تھی۔ کچھ لکھا ہوا نظر آیا، غور سے دیکھا تو امرتی پہ یا حیو بنا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا؟ مان لڑکے کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے کہ بابا جی نے امرتی دی ہے، کھا لیں۔ میں نے یہ بارگی بابا رحمت سائیں کی جانب دیکھا۔ وہ کسی ضرورت مند یا شاید کسی بیمار کی ببتا سن رہے تھے۔ ایک بار پھر امرتی کو بڑے غور سے دیکھا۔ سپرنگ جیسے چھوٹے چھوٹے دائروں کے بیچ یا حیو ایسے مشاقی اور خوبصورتی سے بنا ہوا تھا کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ سوچا، ایسی نادر خطاطی والی اور ایسے نیک فرشتہ سیرت بزرگ کے ہاتھوں کی تیار کردہ بابرکت امری کو ہبڑ ہبڑ پیٹ میں اتارنا بدذوقی ہی نہیں، توہین بھی ہے۔ پھر خیال آیا کہ حکم ہوا ہے اسے کھا لیا جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر کنارہ توڑ کر منہ میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، کیا لطف اور حلاوت تھی! جیسے رگ و جان میں فرحت بخش تازگی، قوت اور انجانی سی روحانیت بجلی کے مانند سرایت کر گئی ہو۔ امرتی کا دوسرا کنارہ بھی توڑ کھایا۔ تیسرا اور چوتھا کنارہ بھی جب حلق میں سے اتر گیا تو اب ہاتھ میں یا حیو ہی رہ گیا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی یمنی جواہر تراش نے کسی نایاب سے عقیق یمنی سے اس میں الہی تراشا ہو۔ میں گمسم سا نظریں جمائے دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہی چلا گیا۔ میری محویت ایک بار پھر اسی پراسرار سے لڑکے نے توڑی جو ایک اور امرتی اٹھائے میرے سر پہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم، یہ ایک اور امرتی بابا جی نے بھیجی ہے، کہتے ہیں گرم گرم کھاتے جائیں، اور مزید یہ بھی کہا ہے کہ اگر امرتی اور تعلق میں اگر گرم جوشی ختم ہو جائے تو دونوں میں پھر مزہ نہیں رہتا۔ یکنا شد دو دو شد والی بات درپیش تھی۔ قدرے ٹھنڈی پہ ایک اور گرم گرم یا حیو پہ یا رشید بھی آ گئی، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی کہ گرما گرم کھاتے جاؤ، مگر یہاں تو ابھی پہلی بھی دھری ہوئی تھی۔ ہمت کر کے میں نے یا حیو والی امرتی نیچے سے نکالی اور دو قسطوں میں اسے کھا گیا۔ یوں لگا کہ ایک جہاں کی نعمتیں میرے اندر اتر گئی ہوں۔ دوسری امرتی ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ یا رحیم والی تیسری بھی آ گئی، اس پیغام کے ساتھ کہ بہت اچھے بچے ہو، شاباش، کھاتے جاؤ۔ آدھی یا رشید اور پوری یا رحیم اٹھائے، میں جو بھاگا مڑ کر نہیں دیکھا، سیدھا سرکار گھوڑے شاہ کے دربار پہنچ کر سانس لیا۔ بھاگم بھاگ میں امرتیاں سبز پتوں کے دونے میں پچک سی گئی تھیں، اور انگلیاں بھی گاڑے گاڑے گلابی شیرے سے لبریز ہوئی تھیں۔ سوچا کہ پہلے یہ امرتیاں کھا لوں، پھر شیرے سے لبڑے ہوئے ہاتھ دھوؤں گا۔ دربار کے اندر مٹی کے گھگو گھوڑوں والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو انگلیوں سے لبڑا ہوا شیرہ زبان سے چاٹا، پھر چرمر دونے کی جھولی میں رکھ کر مزے مزے سے امرتیاں کھانے لگا۔ کھا پی چوم چاٹ کر پاس ہی نلکے سے ہاتھ بازو کوہنیاں تک دھو صاف کر کے واپسی کی سوچنے لگا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ غیر ارادی طور پہ دربار کی دیوار سے ٹیک لگا کر پاؤں پسارے نیند دراز سا ہو گیا۔ ظہر کی نماز میں بھی کافی وقت تھا۔ ہلکی سی جمائی اور لمبی سی انگڑائی توڑ کر بادلی نخواستہ اٹھا کہ یہاں کے بجائے پاس مسجد میں ذرا لیٹ کر کمر سیدھی کر لوں اور پھر نماز ادا کر کے واپسی کی راہ پکڑوں گا۔ ویسے بھی امرتیاں کھا کر یہ جی چاہ رہا تھا کہ کہیں سکون سے بیٹھوں، تنہائی ہو، اور جو کچھ ہو گزرا ہے اس پہ ذرا دھیان دوں۔
سچی بات تو یہ ہے کہ میں ادھر دیسی گھی میں تلی ہوئی گرم گرم مفتے کی امرتیوں کے لالچ میں آیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اندرون خانہ میری یہ خواہش تھی کہ میں ان دونوں بزرگ ہستیوں کی زیارت کروں۔ میرے جیسے فقرے دوست نے مجھے جو کچھ بھی ان دونوں ہستیوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور قریب ہو کر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بابا رحمت سائیں کی زیارت اور امرتیوں والی تواضع و شفقت سے تو میں فیضیاب ہو چکا تھا، اب گھوڑے شاہ سرکار کے ٹٹو سائیں کی زیارت باقی تھی۔ انہیں کے بارے میں سوچتا ہوا میں مسجد کے دروازے کے پاس ہی ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے نیند راستہ ہو گیا۔ پھر اللہ جانے میں کسی نمازی کی ٹھوکر سے اٹھا یا مؤذن کی اذان نے مجھے بیدار کر دیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میں خالی ذہن سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ نمازی سنتیں پڑھنے میں مصروف تھے، سستی اور جاگو میٹی میں کچھ اور وقت گزر گیا۔ آخر ایک بھرپور انگڑائی توڑ کر اٹھا، طہارت اور وضو سے فارغ ہو کر سنتیں ادا کرنے کی غرض سے کھڑا ہو گیا۔ سنتوں کے ختم ہوتے ہوتے جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ آخری تیسری صف میں ایک بچہ اور بوڑھا کھڑے تھے۔ میں جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ عجیب سی نماز ملی تھی، کچھ یاد اور نہ کوئی ہوش۔ کہاں قیام، رکوع اور سجود، کیا پڑھنا اور کیا کرنا ہے، کچھ بھی تو یاد نہیں تھا۔ جیسے میں پہلی بار نماز پڑھنے کھڑا ہوں، عجیب سی حالت۔ میں نے اپنے آپ کو ساتھ والے نمازی پہ چھوڑ دیا، وہ جو کچھ کرتا میں اس کی نقل کر رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا تو دائیں جانب بابا رحمت سائیں اور وہی دکان والا بچہ تھا۔ پھر بائیں جانب سلام پھیرا، ادھر تو پوری صف ہی خالی تھی۔ آخری سرے پہ کوئی عجیب الخلقت ڈھیر سا ڈھیر انسان سجدے میں پڑا سویا ہوا تھا۔ دائیں جانب بابا رحمت سائیں کو دیکھنے سے جو جھٹکا لگا تھا، بائیں جانب دیکھنے سے اس کا اثر جیسے مدھم سا پڑ گیا تھا۔ ننگا گوشت کے پہاڑ سا جسہ، نیچے ستر پوشی کے لیے مختصر سا تہبند، گھٹا ہوا سر، عجیب سا ننگ دھڑنگ سا انسان۔ مجھے جاننے اور سمجھنے میں یہاں بھی کوئی دیر نہ لگی کہ یہ مجذوب بزرگ گھوڑے شاہ کے ٹٹو ہیں، جو ٹٹو سائیں بھی کہلاتے تھے۔ امام صاحب تسبیح کے بعد دعا فرما رہے تھے اور میں بے خبر سا ٹٹو بادشاہ کو دیکھ رہا تھا، جو بے سد سی حالت سجدہ میں پڑے ہوئے تھے۔ تبھی میرے دائیں کان میں شیریں سی آواز کا شہد ٹپکا، السلام علیکم۔ بابا رحمت سائیں مجھ سے مخاطب تھے۔ اللہ کے ولی، تم جلیبیاں کھانے اور مجھ سے ملنے آئے تھے، نہ تو تم نے پیٹ بھر کر جلیبیاں اور امرتیاں کھائیں اور نہ ہی مجھے ملے، اور ادھر بھاگ آئے۔ وہ مجھے امرتیوں کا ایک دونا دیتے ہوئے بولے، لو کھاؤ، تمہارے لیے اور امرتیاں لایا ہوں، پیٹ بھر کر کھاؤ، اور میں بالکل تمہارے پاس بیٹھا ہوں، جی بھر کر مجھے دیکھو۔ وہ ذرا کھسک کر میرے سامنے ہو گئے۔ اللہ کا بندہ جسے نماز میں حضوری کی نعمت حاصل ہو، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ اللہ کی تجلی اور تجمل کا ایک خاص نور جھلملاتا ہے۔ اس کا چہرہ ایسا شفاف، مسکراہٹ ایسی ملکوتی اور لہجہ ایسا پاکیزہ اور پر اثر ہوتا ہے کہ مخاطب وفور نیاز و تسلیم سے بھیگ سا جاتا ہے، اور وہ اس نور کا سرمدی سا ظہور اپنے وجدان پہ محسوس کرتا ہے۔ ایسی ہی کچھ کیفیت میرے میں بھی تھی۔ میں بڑے سہج انداز سے ان کے دمکتے ہوئے رخ روشن کی تنویر اور لہجے کی پاکیزہ سی تاثیر کو مزے مزے سے اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ یہی مجھے حکیم الامت کے اس شعر کا صحیح مفہوم سمجھ میں آیا، جس میں انہوں نے ایک مسلمان کے حسن اخلاق کی اساس کی نشاندہی فرمائی۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ میں نے اپنا خشک حلق تر کرتے ہوئے عرض کی، بابا جی، کیا میرے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں امرتیاں کھانے سے پہلے ٹٹو سائیں کی خدمت میں بھی پیش کرتا؟ بابا جی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ کے ولی، یہ شرط صرف بیماروں کے لیے ہے، یاروں اور پیاروں کے لیے نہیں۔ بابا جی اجازت دیں تو ایک اور بات پوچھوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دوسرا سوال داغ دیا۔ بسم اللہ، بابا جی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا۔ بابا جی، آپ نے ایک امرتی پہ یا حیو، دوسری پہ یا رشید اور تیسری پہ یا رحیم رقم فرمایا تھا، اور حکم دیا تھا کہ میں فوراً کھا لوں۔ اب آپ میرے لیے مزید امرتیاں لے آئے ہیں، مجھ ایسے نکمے اور نالائق۔ انہوں نے سبک سا شفقت بھرا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر مجھے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ امرتی کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں رکھتے ہوئے اسی ملائم سے لہجے میں فرمایا، اللہ کے ولی، چھوڑو ان باتوں کو، میٹھی میٹھی خستہ خستہ امرتیاں کھاؤ۔ جب تم یہاں آئے ہی امرتیاں کھانے اور مجھے دیکھنے کے لیے ہو،
تو پھر پیٹ بھر کر کھاؤ اور جی بھر کر مجھے دیکھو، اور ہاں، کبھی آئندہ خود کو نکما اور نالائق مت کہنا، تم تو اللہ کے ولی ہو۔ بابا جی، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپ بار بار مجھے اللہ کا ولی کہتے ہیں، جبکہ میں آپ کے قدموں کی خاک اور بہت ہی اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی کا مطلب اللہ کا بندہ اور دوست بھی ہوتا ہے۔ ویسے یہ میرا تکیہ کلام ہے، میں تو محمد یحییٰ کو بھی اللہ کا ولی کہتا ہوں۔ وہ پاس بیٹھے ہوئے بچے کو چھوتے ہوئے بولے، جی، اس کا نام بھی محمد یحییٰ ہے۔ یک بارگی میرے منہ سے نکلا، اللہ کے ولی ایک تم ہی تو نہیں، اور بھی بہت سے محمد یحییٰ ہیں۔ چلو سب سے پہلے اس بات کا بھی جواب لو جو تم نے پوچھی کہ امرتیوں پہ یا حیو یا رشید اور یا رحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ اسماء مبارکہ محمد یحییٰ خان کے اعداد سے ترتیب پاتے ہیں، جو جسمانی روحانی عوارض میں اس میں شفا ہیں۔ اللہ کے ولی سمجھ میں کچھ آیا؟ میں تو ہر طلب کرنے والے کو اس کے نام کے اعداد کے مطابق اسماء الہی کو امرتی پہ نقش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے یہی اسم اس کا اسم اعظم بن جاتا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ امرتی اور میرا اس پہ اسم نقش کرنا، پھر سائیں ٹٹو سرکار کو امرتی پیش کرنا، اس سونے رب سے اس کے رحمت اور فضل طلب کرنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے، اور مریض اللہ کے کرم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر میری تو مت ماری گئی، کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ ہمت کر کے پوچھنے کی جرت کر بیٹھا، سائیں جی، میں نہ کبھی آپ کے سامنے آیا، نہ ہی کبھی ملا، پھر آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اور جبکہ میں ایک ریڑے کی اوٹ میں تھا، آپ نے یہ سب کچھ کیسے جانا کہ کوئی محمد یحییٰ خان آپ کے ہاں امرتی جلیبی کھانے آیا ہوا ہے اور آپ کو دیکھنا اور ملنا بھی چاہتا ہے؟ اللہ کے ولی، تم کس الجھن میں پڑ گئے ہو؟ ایسی باتوں پہ غور اور سرکھپائی کرنا محض وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہمیں کوئی کام کی بات کرنی چاہیے جس سے اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور بنی نوع انسان کے فلاح و بہبود کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ ویسے جو باتیں تم نے پوچھی ہیں وہ تو میرا کتا بھی جانتا ہے، وہ کالا شاہ کتا جو آپ کی دکان کے باہر، میں تو جیسے گڑبڑا گیا۔ وہ بڑی شفقت سے کہنے لگے، اللہ کے ولی، یہ ظاہر کی باتیں ہیں، بالکل ظاہر کی باتیں۔ انسان کا سب کچھ اس کے ماتھے پہ رقم ہوتا ہے۔ دل و دماغ کی کیفیات اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہیں، اس کے باطن کے کچھ سراغ اس کے سر سراپے سے بھی ہویدہ ہوتے ہیں۔ بھوک، پیاس، حرص و ہوس، طمع، لالچ، مطلب غرض، عیاری مکاری، بہادری بزدلی، اس کا نسب، اس کی نسل، ذوق، ظرف، مقام، وزن، سب کچھ اس کے ظاہری پیکر سے پسینے کی طرح نکلتے ٹپکتے اور پھوٹتے رہتے ہیں۔ بس دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے زندہ نگاہ اور دل و دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ غائب، پردے، اوٹ اور وقت کے آگے پیچھے ہوتا ہے، جسے صرف مالک ازل و ابد حکمت و حق ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جب چاہے، جتنا چاہے اور جسے چاہے عطا کر دے۔ بے شک وہ علم و تدبر کی نعمت اور بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سائیں جی، میں بے علم اور کچا ہوں، میرے منہ سے کوئی اوٹ پٹانگ غلط سلط بات نکل گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میں تو وہ پھر سے میری بات لپکتے ہوئے فرمانے لگے، اللہ کے ولی، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ تم نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور نہ ہی تم بے علم اور کچے ہو۔ تم تو راہ حق و معرفت کے معصوم سے طالب علم ہو۔ میں تو خود تمہاری دعا کا طالب ہوں۔ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ کریم مجھ گنہگار عاجز کو نور ہدایت سے نوازے۔ پھر وہ ٹٹو سائی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اور میرے بابا جی مجھ سے راضی رہا کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میری بھی عجیب سی کیفیت، ایک بزرگ جو خود سلوک و معرفت کے بہور کے پرانے شناور، وہ میرے جیسے شرارتی، نالائق، آوارہ منش کا ہاتھ تھامے بچوں کی مانند بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور وہ جنہیں راضی اور خوش رکھنا چاہتے ہیں، جن کی نظریں التفات کے متمنی اور منتظر ہیں، یعنی ٹٹو سائیں، وہ ایک گوشت کے پہاڑ کی صورت کسی لمبے ہی سجدے میں پڑے یا پھر بے سود سے سوئے ہوئے تھے، کوئی حرکت، جنبش نہ کروٹ، تہ بتہ، تھل تھل، جیسے جسم کوئی ویل سمندر کے کنارے پڑی ہو۔ مکھیاں مچھر بھن بنا رہے تھے۔ یا الہی، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روتے ہوئے بچوں کو بہلا پھسلا کر چپ کرواتے ہیں، مگر کسی بزرگ کو بچوں کی مانند بلک بلک کر روتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا، جو ایک بچے کچے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اس سے دعا کی التجا بھی کر رہا ہے، جس کے پاس روزانہ سینکڑوں حاجت مند دعا کے لیے آتے ہیں۔
جو ہر اللہ کے بندے کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ خدا جانے میرے جی میں کیا سمائی کہ میں نے اپنا سر ان کے قدموں پہ رکھ دیا۔ بچہ اور عاشق، ان بیچاروں کے پاس یہی کچھ تو ہوتا ہے، چپ رہتے ہیں یا پھر رونے لگتے ہیں، اور اگر اس سے بھی جان نہ چھوٹے تو پھر خاموشی سے اپنا سر اگلے کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنا سر سلامتی کے لیے رکھتا ہے اور عاشق اپنا سر اتار کر ملامتی کے لیے رکھتا ہے۔ سائیں جی نے میرا سرکا اپنے نرم نرم زانوں پہ دھر لیا۔ سائیں جی نے میرا سر سرکا کر اپنے نرم نرم زانوں پہ دھر لیا، پولی پولی انگلیوں سے میری پیشانی سے ہلانے لگے۔ سر کے تالو سے پاؤں کے انگوٹھے تک ایک کافوری لہر سی سرسرا گئی۔ اللہ کے ولیوں کی آنکھوں اور انگلیوں کی پوروں میں ایک عجیب سی مسیحائی ہوتی ہے۔ آنکھیں خود بخود مندنے لگیں، رگو پے میں لہو کی بجائے جیسے کافوری دھواں دوڑنے لگا تھا۔ کہاں کا ہوش، کدھر کی عقل و دانش، عذاب و ثواب اور اندیشہ ہائے سود و زیاں، سب کچھ جیسے گڈمڈ سا ہو کے رہ گیا تھا۔ میں ہونے نہ ہونے کے کسی درمیانی اکائی میں بڑھ چکا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا وجود میرے جسم کے خول سے نکل کر لاکھوں کروڑوں لطیف سے سالموں کی شکل میں تقسیم ہو کر کائنات کی بے کراں پنہائیوں میں آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ ہر چند کے اس کیفیت کی کوئی صحیح سے تشریح و توضیح نہیں کی جا سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے سیاق و سباق کسی ضبط تحریر و تصویر میں لانا ممکن تھے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر کوئی دریچہ، کوئی کھڑکی یا آنکھ ایسے ضرور کھلی تھی جو مجھے اس عالم استغراق میں بھی قدر ہوش و شعور کا ادراک بخشے ہوئی تھی۔ اب میں محسوس کر رہا تھا کہ عالم بالا سے آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہوں، بادلوں کے نرم نرم گالوں سے گزرتا ہوا بابا رحمت سائیں کے گداز زانوؤں پہ آ ٹکا ہوں، جہاں سکون اور روحانی طمانینت کا ایک جاں فضا سا احساس تھا جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوا۔ جب جسم و جان سکون پکڑ لیں، فہم و ادراک، احساس و خیالات قلفی کی مانند جم سے جائیں، تو وجدان عالم وجد میں ٹہلیں لینے لگتا ہے۔ بندہ چاروں کھونٹ نچت سا ہو کر پڑا رہتا ہے جیسے ٹٹو سائیں پڑے ہوئے تھے۔ آنکھ کھلی تو عصر کا وقت لگ چکا تھا۔ بابا رحمت سائیں سرکار نے بڑے پولے سے انداز میں زانو سرکاتے ہوئے فرمایا، بیٹا خوب سکون لے لیا، اب اٹھو، طہارت اور وضو سے فارغ ہو لو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ آنے واحد میری نگاہ ٹٹو سائیں کی جانب اٹھی۔ وہ تو اسی طرح لمبی تان کر پڑے ہوئے تھے جیسے روز حشر ہی اٹھیں گے۔ اچانک میرے منہ سے نکل گیا، سائیں جی، ٹٹو سائیں نماز نہیں پڑھتے؟ بابا نے میری جانب یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی نازیبا سا سوال کر دیا ہو۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا رنگ در آیا۔ وہ میرے سر پہ اپنا دست شفقت رکھتے ہوئے بولے، بیٹا تم صرف اپنی نماز کی طرف دھیان رکھو، سرکار کی نماز پہ دھیان رکھنا تمہارا کام نہیں۔